अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका अनवान है नागिन का इंतकाम। नाजरीन, आंखें बंद करके दूसरों पर भरोसा करने वालों के लिए एक लर्जीदा कहानी है। चलिए सुनते हैं। मेरा यकीन करो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। ज़हरा बेगम ने बेबसी और बेचारगी से भरपूर लहजे में कहा। भला मुझे क्या जरूरत थी महानूर को मारने की? वो मेरी पोती थी और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी पोती को मार सकती हूँ? पूरा टीवी लॉन्च ज़हरा बेगम की फैमिली से भरा हुआ था। उनके तीनों बेटे नमान, अरसलान और फैजान, उनकी बीवियां इरम, शबाना और मैमूना समेत उनकी औलाद भी जमा थी। यही नहीं, इंस्पेक्टर खावर और 3 लेडी कांस्टेबल भी वहां मौजूद थीं। महानूर अरसलान और शबाना की दुख्तर थी, जिसे ऐन उस वक्त जब सारी फैमिली एक नाइट प्रोग्राम में शामिल थी, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। महानूर की उम्र कमो पेश 15 साल की थी। महानूर को टीवी लॉन्च में ही कत्ल किया गया था। उस वक्त घर में ज़हरा बेगम और दीगर मुलाजमीन थे। सारे मुलाजमों ने ज़हरा बेगम को महानूर का कत्ल करते हुए देखा था। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। ज़हरा बेगम मतवातर बज़िद थी कि वो बेगुनाह है, जबकि सबूत उनके खिलाफ थे। इतने ठोस सबूत होते हो सामने रखते हुए भला कोई कैसे ज़हरा बेगम की बात पर यकीन कर सकता था? मुलाजमीन ने फौरन ही कॉल करके सबको बुला लिया था। अम्मी, इस घर में आप वाहद हस्ती थी जो सबसे ज्यादा हमारी बच्ची महानूर से मोहब्बत करती थी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अरसलान ने माँ के करीब खड़े होकर पूछा। माँ से ये सवाल करते हुए उसकी जुबान थरथरा रही थी, आंखें अश्कबार थी और दिल खून के आंसू रो रहा था। महानूर की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी थी। ज़हरा बेगम अरसलान की बात सुनकर हैरत के समंदर में गोताजन होकर रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा आज उन्हें कातिल करार दे रहा था। उनका मासूम सा दिल किरचियां किरचियां होकर रह गया था। अब उनके पास सवाए इसके कोई चारा न था कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। लेडी पुलिस कांस्टेबल ने ज़हरा बेगम को हथकड़ी लगाई तो उनके तीनों बेटों के दिल हलक को आन लगे। ये बात उनके दिल भी मानने को तैयार ना थे कि उनकी माँ ये काम कर सकती है, लेकिन हकायक और वाकयात बताते थे कि वो कातिल है। अगर वो वाकई कातिल है तो आखिर उन्होंने महानूर को कत्ल क्यों किया? हजारों सवालिया निशान बन चुके थे, लेकिन किसी के पास कोई हल ना था। पुलिस ज़हरा बेगम को लेकर जा चुकी थी। सारी फैमिली सर पकड़कर बैठी थी। महानूर की माँ और बाप दोनों की हालत बहुत बुरी थी। जैसे ही इत्तला मिलती जा रही थी, फैमिली के अफराद और जानने वाले इकट्ठे होते जा रहे थे। महानूर की डेड बॉडी जल्द ही उनके सुपुर्द कर दी गई, जिसे बिना किसी तखरीर के मनो मिट्टी तले दबा दिया गया था। ज़हरा बेगम को हवालात की नजर कर दिया गया था। नाजों से पली बड़ी ज़हरा बेगम को हवालात जहन्नम के मुतरादिफ दिखाई दे रहा था। जिसके कदमों ने आज तक कच्ची जमीन पर पांव नहीं धरा था, बदबू के बबूके उसके नाक से मतवातर टकरा रहे थे। जहां एक तरफ ज़हरा बेगम को इस अनहोनी पर हैरत थी, हकीकत यही थी कि उन्होंने अपनी पोती का कत्ल नहीं किया, लेकिन जो सबूत थे उनसे इनकार का कोई जवाब ना था। सोच सोच कर उनके दिमाग की शरेयानें फटी जा रही थीं। रात के अंधेरे पर अभी तक दिन के उजाले ने अपना तसल्लुत कायम नहीं किया था। ज़हरा बेगम की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। हवालात के अंदर लगे बल्ब की रोशनी बस ना होने के बराबर थी। ज़हरा बेगम सोचों के भंवर में बुरी तरह से फंसी हुई थी जब उनकी समाज से यकलख्त सांप की फुंकारी की आवाज टकराई। खौफ की एक सर्द लहर ने उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। ज़हरा बेगम झुरझुरी सी लेकर रह गई। तभी उनकी निगाहें उस सांप पर पड़ी जो इस कोठड़ी में दाखिल हो चुका था। ज़हरा बेगम को अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। ज़हरा बेगम सिमट कर दीवार के साथ जा लगी थी। उनका पूरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा था और पसीने में शराबोर हो चुका था। सांप रेंगता हुआ उनसे कुछ फासले पर फन फैलाकर खड़ा हो गया। ज़हरा बेगम की दहशत भरी निगाहें सांप पर मुर्तकज थीं। यकलख्त एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसे देखकर ज़हरा बेगम के कदमों तले से जमीन सरक गई। इस सांप ने यकदम रूप बदला और अब उनके सामने सांप की बजाय मोमना, उनकी सबसे छोटी बहू, खड़ी उन्हें खा जाने वाली आंखों से घूरे जा रही थी। शौक तो लगा होगा माँ जी, मोमना ने दांत पीसते हुए पूछा। तुम ठीक कह रही थी कि तुम कातिल नहीं हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे सगे बेटों ने तुम्हें कातिल कहा। तो तुम कौन हो? ज़हरा बेगम ने थरथराती हुई जुबान से पूछा। बदनसीब कहीं की देख तो चुकी हो कि मैं एक नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन, मोमना ने जवाब दिया। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं ज़हरा बेगम, मैं वही हूँ जिसके शौहर को तुम्हारे शौहर ने गाड़ी थले कुचल दिया था।
اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو تم لوگ مجھے بھی موت کی نیند سلا دیتے۔ میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ تمہارے خاندان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گی، اور اس کی ابتدا میں نے تمہارے خاوند سے کی۔ اس کے جسم میں نے اتنا زہر بھر دیا تھا کہ اس کا جسم کالا پڑ گیا تھا، سڑ گل گیا تھا، تڑپ تڑپ کر مرا تھا وہ۔ تمہاری پوتی کو میں نے تمہارا روپ دھار کر عین اس وقت مارا جب سب ملازم دیکھ رہے تھے۔ تمہاری موت پکی ہے، لیکن تم مرنے سے پہلے تم اپنے پورے خاندان کی تباہی دیکھ کر ہی مرو گی۔ زہرا بیگم، اتنا کہہ کر مومنہ نے ایک بار پھر ناگن کا روپ دھارا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ زہرا بیگم کی رگوں میں دوڑتا لہو جیسے جم کر رہ گیا تھا۔ انہیں اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس روز مرنے والا ناگ اپنی غلطی کی وجہ سے مرا تھا۔ تیز رفتار گاڑی کے سامنے آنے کی وجہ سے وہ کچلا گیا تھا۔ انہیں اپنے سہاگ کی موت بھی یاد تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ پلک جھپکنے میں ان کا سارا جسم کالا پڑ گیا تھا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ فوراً دفن کرنا پڑا تھا۔ زہرا بیگم کو اس وقت پر غصہ چڑھ رہا تھا جب ان کے بیٹے نے مومنہ کو گھر لا کر اس کی روداد سنائی کہ اس کے ماں باپ گزر گئے ہیں، وہ اچھی لڑکی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مومنہ شکل اور صورت کے لحاظ سے کافی خوبصورت تھی۔ بلا چونچ راں اسے قبول کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس خاندان پر برے دن شروع ہو گئے تھے۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک لمبے عرصے بعد انہیں اپنے خالق کی یاد آئی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ یہی وہ حالت ہوتی ہے جب عرش و فرش کا مالک نیلی چھت والا رحمان رحیم اپنے بندوں کی آہیں سنتا ہے۔ زہرا بیگم کی دعا بھی عین اسی وقت قبول ہو گئی۔ زہرا بیگم کو جیل بھیج دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق انہیں سزائے موت سنا دی گئی، لیکن فیصلے کے دوسرے ہی دن ان کی فیملی نے انہیں معاف کر کے رہا کروا لیا۔ اس وقت بھی زہرا بیگم رو رو کر سب کو یقین دلاتی رہی کہ وہ بے گناہ ہے۔ راستے میں ہی زہرا بیگم نے اپنے تینوں بیٹوں کو مومنہ کی حقیقت بتائی، جسے سن کر ایک بار تو فیضان بھڑک اٹھا، لیکن پھر انہوں نے ان کے سامنے اپنے خاوند کی موت کا قصہ بیان کیا۔ گھر جانے کی بجائے گاڑی کو اندرون شہر کی طرف موڑ دیا گیا۔ ابھی تک کوئی بھی زہرا بیگم کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ زہرا بیگم کے کہنے پر گاڑی شہر کی اور مرشد باقر شاہ کی رہائش کی طرف موڑی گئی تھی۔ مرشد باقر شاہ کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ ان کے پاس نوری طاقتیں تھیں۔ ان کی زندگی خدمت خلق کی نظر ہو چکی تھی۔ زہرا بیگم کے گھرانے پر ان کے بے شمار احسانات تھے۔ جس وقت وہ لوگ باقر شاہ کی رہائش گاہ پر پہنچے، اس وقت مرشد باقر شاہ گھر پر ہی موجود تھے۔ ساری بات جب مرشد باقر شاہ کو سنائی گئی تو انہوں نے کالے رنگ کا ایک دھاگا نکال کر فرش پر پھینکا اور ان سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مرشد باقر شاہ بولے، لیکن میں کچھ دیر ایک وظیفہ کروں گا۔ اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو یہ دھاگا سانپ کا روپ دھار لے گا، علاوہ ازیں کچھ نہیں ہوگا۔ مرشد باقر شاہ کی بات سن کر سب کی توجہ اس دھاگے پر مرکوز ہو گئی۔ خاص کر زہرا بیگم کے پورے وجود میں چیونٹیاں سی دوڑنے لگی تھی۔ وہ متواتر یہی سوچے جا رہی تھی کہ اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو ان کی اولاد کا ان سے ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ جائے گا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زہرا بیگم کو اپنا لہو منجمد ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ مرشد باقر شاہ متواتر قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ دھاگا جوں کا تو ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ مرشد باقر شاہ نے یکلخت پڑھنا چھوڑ دیا اور ایک لمبی پھونک اس دھاگے پر ماری۔ سب کی نگاہیں اسی دھاگے پر مرکوز تھیں۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ دھاگے نے آنن فانن حرکت کی۔ یہ دیکھ کر سب کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی کہ ان کے سامنے پڑے دھاگے کی جگہ اب چمکدار سانپ پھن پھلائے کھڑا تھا۔ مرشد باقر شاہ نے دوبارہ اس دھاگے پر پھونک ماری۔ دھاگا اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ وہ ایک عام نہیں بلکہ اچھا داری ناگن ہے۔ مرشد باقر شاہ نے دھاگے کو فرش سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ مرشد باقر شاہ کی بات سن کر زہرا بیگم نے فاتحانہ نگاہوں سے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا، لیکن بیٹوں میں اتنی جسارت نہ تھی کہ ماں سے آنکھیں ملا سکتے۔ حیرت و یاس کی ملی جھولی کیفیت سے دو چار تینوں بیٹے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے، خاص کر فیضان، جسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے ساتھ وہ زندگی بتا رہا ہے در حقیقت وہ ایک ناگن اور اس کی 3 ماہ کی اکلوتی بیٹی کی ماں ہے۔ تمہارے پورے خاندان کا ملیہ میٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر اس کا صفایا نہ کیا گیا تو وہ ہمارے خاندان کا صفایا ضرور کر دے گی۔ فیضان میمونہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی اصلیت جان لینے کے باوجود بھی وہ اس کی موت کا مطمئن نہیں تھا، لیکن اس کا زندہ رہنا بھی بہتر نہ تھا۔
اس پرابلم کا سلوشن کیا ہوگا؟ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میری معصوم بیٹی کو اس نے بے موت مارا، پھر ہماری ماں کو سلاخوں کے پیچھے کروا دیا۔ ایسی موت ماروں گا کہ دوبارہ کوئی بھی ناگ یا ناگن انسانوں سے پنگا نہیں لے گی۔ مرشد باقر شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، میں کچھ چیزیں دیتا ہوں، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لینا۔ پھر مرشد باقر شاہ دیوار سے لگی ایک لکڑی کی الماری کی طرف بڑھے۔ الماری میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر وہ ایک بار پھر ان کی طرف بڑھے۔ اس پوٹلی کے اندر 4 اسٹیل کی کیل اور ایک دھاگے کا گچھا ہے۔ مرشد باقر شاہ کے ہاتھوں سے وہ پوٹلی ارسلان نے تھام لی۔ چاروں کیل گھر کے چاروں کونوں میں ٹھوک دینا، اس سے وہ ناگن گھر سے باہر نہیں نکل پائے گی، لیکن اس سے قبل اس دھاگے کے گچھے سے دھاگا سب کے دائیں ہاتھ پر تھوڑا تھوڑا باندھ دینا۔ یہ دھاگا تمہیں اس ناگن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ عین اس وقت جب وہ ناگن کا روپ دھار لے، پانی کا چھڑکاؤ اس پر کر دینا، وہ نظر آتش ہو جائے گی۔ چاہے اس پانی کی ایک بوند بھی اس پر پڑ گئی، لیکن ذرا احتیاط سے کام لینا، وہ بہت آتش کی پلی ہے۔ مرشد باقر شاہ نے پانی کی بوتل ان کی طرف کر کے سمجھایا۔ بوتل بھی ارسلان نے ہی پکڑ لی تھی۔ مرشد باقر شاہ کی ہدایت کے مطابق چاروں کل گھر کے چاروں کونوں میں ٹھوک دیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ وہ دھاگا بھی سب کے دائیں ہاتھ میں باندھ دیا گیا۔ دوسری طرف مومنہ کو زہرا بیگم کی رہائی کا علم ہوا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ پلک چکتے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور نیچے ٹی وی لاؤنج میں سب کو تکنے لگی۔ زہرا بیگم کی رہائی پر وہ کوئلہ بن کر رہ گئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ زہرا بیگم اپنے کسی بیٹے کو بھی اس حقیقت سے آشنا نہیں کرے گی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں غم و غصے کی آندھی نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ زہرا بیگم کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ ایک لمحے بعد سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ مومنہ کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جیسے ہی مومنہ نے فرش پر قدم رکھا، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اڑ کر دور جا گری۔ تمہاری حقیقت ہم پر عیاں ہو چکی ہے ناگن۔ ارسلان غصے سے پھنکارتا ہوا بولا اور جلدی سے بوتل کا ڈھکن کھولنے لگا۔ تم لوگ میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے، مومنہ غصے سے بولی۔ اس کی نگاہ ارسلان کے ہاتھ میں پکڑی بوتل پر تھی۔ دوسرے ہی لمحے مومنہ کی جگہ ایک اچھا داری ناگن پھن پھیلائے کھڑی تھی۔ قبل اس کے کہ ارسلان اس پر پانی پھینکتا، ناگن کی دم اتنی زور سے ہلی کہ بوتل اڑ کر باہر گیراج میں جا گری۔ ایک بار پھر ناگن نے مومنہ کا روپ دھار لیا۔ کالے دھاگے ہاتھوں میں باندھ کر تم لوگ کب تک مجھ سے بچو گے؟ ایک ایک کو ماروں گی۔ اتنا کہہ کر مومنہ نے ایک بار پھر ناگن کا روپ دھارا اور تیزی سے باہر کی طرف لپکی، لیکن بدقسمتی سے وہ بری طرح پھنس گئی۔ اس کی دم مارنے سے بوتل گیراج کی دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور پانی کے قطرے 4 سو پھیل گئے۔ عین اسی وقت جب مومنہ گیراج میں داخل ہوئی، چھت پر لٹکے چھوٹے سے فانوس سے پانی کی 3-4 بوندیں یکلخت گریں اور مومنہ کے جسم کے مختلف حصوں پر آن پڑی۔ مومنہ اپنی جگہ رک گئی اور اس نے مڑ کر پہلی بار سب کو التجانہ نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی بھی اس کے دیکھنے کے انداز سے اس کی اندرونی کیفیت نہ پڑ سکا۔ مومنہ کی ترہم امیز نگاہیں فیضان پر ٹکسی گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فیضان کا دل حلق کو آن لگا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے قابو کر لیا اور عین اسی لمحے مومنہ کے پورے وجود کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ چاروں طرف گوشت کے سڑنے کی بدبو پھیلتی چلی گئی۔ مومنہ آگ سے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن بے سود اس کی ہر کوشش رائیگاں گئی۔ اس کی چیخیں تک دب گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مومنہ کا وجود جل کر خاک ہو گیا، جسے ارسلان کے حکم پر ملازمین نے اکٹھا کر کے نظر عام کر دیا۔ فیضان کا دل کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ مومنہ کو دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ اس کی موت نے اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے مومنہ کو لقمہ اجل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہ پایا تھا۔ اس کی کیفیت سے اس کے فیملی ممبر آشنا تھے، لیکن محبت انسانی روپ میں ایک دشمن تھی جو پورے خاندان کا صفایا کرنے والی تھی۔ اگر مومنہ کو ابدی نیند نہ سلایا جاتا تو وہ سب کو ابدی نیند سلا دیتی۔ فیضان دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے میں آ کر اس نے اندر سے کمرے کو لاک کیا۔ بیڈ پر دوسری منہ طرف کیے اس کی بیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ آنکھوں میں اشک بھرے وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر باہوں میں بھر لیا۔ اس کی بیٹی کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی اس کی بیٹی نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے جل رہے تھے۔ تبھی فیضان نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی زبان سانپ کی زبان کے جیسے اندر باہر نکلنے لگی۔
اس نے بغور دیکھا کہ اس کی بیٹی کی زبان سانپ کی زبان کی طرح دو رخی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر سکون کا سانس لیا اور بیٹی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ مومنہ تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی، فیضان آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اپنی بچی کو زندہ رکھنے کے لیے اگر مجھے اپنے پورے خاندان کو ملیا میٹ کرنا پڑا تو دریغ نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر فیضان نے بیٹی کو ایک بار پھر اٹھایا اور کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکے اس کے دل و دماغ کو راحت بخشنے لگے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں مومنہ کے عکس تیر رہے ہوں، اور پھر وقت پر لگا کر گزرنے لگا۔ مومنہ کے خاتمے کے بعد 1 سال گزر گیا۔ ایک دن زہرا بیگم نے باقر شاہ کو اپنے گھر بلایا۔ باقر شاہ تشریف لے آئے۔ زہرا بیگم فیضان کی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ جب باقر شاہ کی نظر بچی پر پڑی تو باقر شاہ بچی کو غور سے دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بچی پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں۔ باقر شاہ کے منہ سے نکلا، او میرے خدا! تھوڑی دیر بیٹھ کر باقر شاہ چلے گئے، اور پھر اسی رات فیضان کی بیٹی کا انجام اپنی ماں مومنہ جیسا ہو گیا۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔